अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनो बहारों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नूर उस वक्त अपनी फुप्पो की बेटी के साथ गिलगित के सबसे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले पर मौजूद थे। वो हवेली वालों से छुप कर वहाँ पर आई थी। यार चलो वापस, मुझे डर लग रहा है। यार प्लीज़, इस जलाद का नाम ना लो, कसम से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और हम लोगों की जान इससे छूट जाए, वरना अगर वो मज़ीद चंद सालों तक इसी हवेली में रहा, तुम लोगों का नहीं पता, मैं तो पक्की साइको पेशेंट बन जाऊंगी। वो वही पथरीली ज़मीन पर बैठ गई थी। उसने अपनी ठोरी अपने घुटनों पर रखी हुई थी और मुस्कुराते हुए वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। थोड़ी देर पहले वहाँ से कुछ आर्मी के लोग भी गुजरे थे। वो उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे आर्मी वाले बहुत पसंद थे। यार, अब बहुत वक्त हो गया है, चलो वापस चलते हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने दादी जान से बहाना बनाया है कि मेरी दोस्त की अम्मी की तबीयत ख़राब है और मैं तुम्हारे साथ उसकी तरफ ही जा रही हूँ। अगर हारिस भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारी दोस्त के घर पहुँच जाएंगे। जिस कदर शके मिजाज वो है, इस बारे में तुम्हें भी बाखूबी पता होगा। कज़न की बात को नज़रअंदाज करके वो एक बार फिर से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोली, सुनो, ऊंचे ऊंचे मजबूत पहाड़ों में तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हारिस इस दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान है। हारिस लाला जैसा जलाद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आज चंगेज खान भी अपनी कब्र से निकल कर बाहर आ जाए तब भी वो हारिस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो जो शुरू हो गई थी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार तुम भी कुछ बोलो। बस मैं ही बोले जा रही हूँ। तुम भी अपने दिल की भड़ास निकालो, कसम से बहुत सुकून मिलता है। अब अगला पूरा हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा। ये कहकर वो जैसे ही पलटी सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसे लगा था कि उसकी आंखों में मसला हो गया है। उसने अपने बंटे जैसी आंखों को जोर से रगड़ा मगर मंजर अभी भी तब्दील नहीं हुआ था। हारिस उसके ऐन सामने खड़ा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, वो बामुश्किल उसके कंधे तक पहुंच रही थी। खौफ के मारे वो पीछे की तरफ हटी, उसका पांव फिसला था। वो गहरी खाई में गिरते गिरते बची थी। हारिस ने उसके बाजू पकड़कर उसको अपनी जानिब खींच लिया था। वो जोर से उसके सीने से जाकर टकराई थी। काफी देर यूं ही खामोशी की नजर हो गई। उसको लग रहा था कि उसके पास अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। वो बोलना चाहती थी मगर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वो यहाँ पर अपने एक जानने वाले से मिलने के लिए आया था जो आर्मी में ही था और उसकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी। यूं तो आर्मी वालों को सिविलियन से मिलने की इजाज़त नहीं थी, मगर वो किसी अहम मामले की बुनियाद पर उसके पास गया था। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? जो दिल में आता है खुलकर बयान करो। वैसे भी तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। उसके कानों में झुकता हुआ बोलता उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर रहा था। उसकी आवाज़ में गुस्से की लर्जिश के साथ साथ बेचैन कर देने वाली तपश थी। वो वो मैं, हारिस लाला। ये कहकर वो फिर से पीछे की तरफ हटने लगी थी। अगर मरने का बहुत शौक है तो मेहरबानी करके किसी और जगह का इंतखाब करो। यहाँ पर अगर तुम गिर गई हो तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अब की बार वो मुझसे अपनी तरफ खींचकर जोर से पीछे की तरफ धक्का देकर बोला था। उसका पाँव फिसला और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके घुटने जख्मी हो गए थे। सामने खड़े उस जलाद को परवाह नहीं थी किसकी इजाज़त से तुम लोग हवेली से बाहर निकले हो। दरअसल हवेली का माहौल बहुत ही सख्त था, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। उनको हवेली के मर्दों के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, जबकि वो हमेशा ही चकमा देकर चुपके से हवेली से निकल जाती थी। कभी कभार हारिस उसको पकड़ लेता था और कभी कभार अपनी आवारागर्दी मुकम्मल करके वो चुपचाप हवेली में वापस आ जाती थी। यह अलग बात थी कि हारिस को तब भी उसकी सरगर्मियों के बारे में पता होता, लेकिन आज तो नूर साहिबा ने हद ही कर दी थी। वो हवेली से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर खड़ी थी। तुम लोगों को अंदाज़ा है कि अगर यहाँ पर तुम लोगों के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो कोई भी तुम लोगों की मदद के लिए नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर आर्मी मौजूद है, उनका कैंप यहाँ से बहुत ही दूर है और अगर तुम लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की तो तुम लोगों का बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी बहन पर एक नज़र डाली थी जो दरख्त के साथ जुड़कर खड़ी हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो पत्थर की बन गई हो। वो वाकई पत्थर के बन चुके थे। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। उसके भाई ने उसको धमकी दी थी कि अब अगर मैंने तुम्हें इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
مزید تمہیں حویلی میں نہیں رکوں گا۔ اسے اپنے ہاتھ سرخ رنگ کے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بے ساختہ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر حارث اور نور نے بے ساختہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے بازی گھر جا کر کرنا، فی الحال گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ 2 منٹ کا وقت ہے تم لوگوں کے پاس، اب اگر دیر کی تو یہیں پہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ آپ کے ساتھ جانے کا شوق کسے ہے؟ بولتے قدموں واپس پلٹا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں کہہ رہی تھی میرا بس چلے تو اٹھ کر آپ کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ قسم سے اتنا شوق ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اپنے لبوں پر نقلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر پائے تھے۔ سائق کو کہیں کا اپنے القابات کسی اور کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ القابات آپ کی ساری زندگی کی کمائی ہوتے ہیں۔ اسے جواب دیتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میری شادی ہو رہی ہے۔ ماہم نے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا تھا۔ ہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ مجھے اس دلاور سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ بے وقوف عورت، ابھی تک ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے بھائی تمہیں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ پریشان ہو ہی رہ جائیں، انہیں اپنے علاوہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں صرف اپنی خوشیاں ہی عزیز ہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور نور کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھی تھی، کیونکہ اگلی سیٹ پر حارث کے ساتھ اس کا ایک آرمی کا دوست بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت سول کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس نے جب ایک نظر نور کو دیکھا تو وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ نور بیچاری کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپانا تھا۔ جب گاڑی میں جا کر اس کی کزن نے اس کے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا زور سے مارا، پہلے تو وہ کڑا اٹھی اور پھر اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ اسے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو فرنٹ مرر میں دیکھا جہاں پر اس کا کزن اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اسی وقت ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی سزا بھی اسے ہر صورت میں ملنی تھی۔ اب وہ ماہم کے ساتھ خود بھی پریشان تھی اور اپنے آنے والے وقت کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر لے کر آئے۔ گاڑی ایک بہت بڑی عالیشان حویلی میں جا کر رکی تھی، جس کو رحمت خان نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے آفیسز وغیرہ اسلام آباد میں تھے، مگر پچھلے 2 سالوں سے وہ یہاں پر شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آبائی گھر واپس آ گئے تھے۔ تم لوگ لاؤنج میں جا کر میرا انتظار کرو، میں اپنے مہمان کو بیٹھک میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ان پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے وہ ابراہیم کو آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا تھا، جو کہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوست کی بات سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور اپنا سر کھجاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھک میں داخل ہو گیا تھا۔ دیکھو، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تم حویلی کی ہر عورت کو اپنی بہن اور اپنی ماں سمجھو گے۔ کسی بھی عورت کی طرف تم غلط نگاہ سے نہیں دیکھو گے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنے دوست کی نظروں کے مفہوم کو نہ سمجھتا۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اس کے دوست بہت منہ پھٹ ہے، مگر وہ یوں اچانک سے یہ سب کچھ بول دے گا یہ اس نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور جس لڑکی پر تم نے نظر رکھی ہوئی ہے وہ میری منگیتر ہے۔ بہت جلد میری اس سے شادی ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی ایسی حرکت کرو جس سے ہماری دوستی میں درار آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے بہت کچھ بابر کرواتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ابراہیم کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے ایک لات زور سے وہاں پر پڑی ہوئی کرسی کو ماری تھی۔ تم سے تو میں اپنے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ اگر میں نے تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچایا اور تمہاری سانسوں کو تم پر تنگ نہ کیا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں ہے۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے حارث صاحب، اس کے بعد تم اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاؤ گے۔ یہ ابراہیم کا تم سے وعدہ ہے اور ابراہیم اپنا کیا ہوا وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ کافی دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتا رہا تھا، مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی عورت پسند آئی تھی، پہلی بار اس کا کسی لڑکی پر دل آیا تھا، اور وہ بھی اس کے دشمن کی منگیتر تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس عورت کو حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ سے ایک بہت بڑا عہد کیا تھا۔ عہد کی پاسداری کرنے میں تو ویسے بھی وہ ماہر تھا۔ ان سے پوچھیں گے یہ دونوں کہاں بڑھ گئی تھیں؟ وہ دونوں کٹہرے میں کھڑی تھیں۔ ماہم نے نور کو اور نور نے ماہم کو دیکھا اور انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگی تھی۔
دادی جان، میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ باجی، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی دوست کی طبیعت خراب ہے۔ بنٹی نے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے لقمہ دیا تھا۔ بنٹی کے بچے، خاموش رہو ورنہ تمہاری چھوٹی چھوٹی بنٹیاں بنا کر کھا جاؤں گی۔ دادی جان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مجھے اس طرح کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں۔ ایک تو میں چھوٹا بچہ ہوں اور میرا ذہن بھی بہت چھوٹا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا جب میں نے تمہارے موبائل فون کی ہسٹری چیک کی تھی۔ میرا منہ مت کھلواؤ ورنہ۔ ارے دادی جان، آپ کیوں باجی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ بنٹی لائن پر واپس آ گیا تھا کیونکہ محترمہ کے پاس اس کے کچھ راز تھے۔ وہ بھی اب سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور دادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کمال مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ حارث صاحب نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، اس نے وہ ویڈیو اوپن کی جس میں وہ چھوٹے سے پہاڑ پر کھڑی اونچی اونچی آواز میں اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، جسے سن کر حویلی میں موجود سب لوگوں نے انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لی تھی۔ وہ سب لوگ یہ خونخوار انداز میں اس کو گھورنے لگے تھے۔ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، دادی جان کیا شعر پڑھا ہے آپ نے۔ بنٹی کی زبان کو ابھی بھی آرام نہیں تھا۔ سوری دادی جان اگر میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہو، میرا ارادہ آپ کو ڈسٹرب کرنے کا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اپنے موبائل پر جھک گیا تھا۔ یہ تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، تمہاری اے آئی تو میں نکالتی ہوں، تم ذرا میرے کمرے میں چلو۔ دادی نے اسے وہاں سے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر مسکینیت پھیلی ہوئی تھی۔ ارے دادی جان، اس کو جو سزا دینی ہے ہمارے سامنے دیں، ہمیں تو اب اس کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں بچے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہم لوگوں کے سامنے ذلیل ہو۔ ولید کی باتیں سن کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تم سب لوگوں سے تو میں چن چن کر بدلے لوں گی، اور تم ہوتے کون ہو دادی جان کے فیصلوں میں بولنے والے؟ ہاں باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بنٹی کی زبان میں ایک بار پھر سے کھجلی ہو رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ اس میں ماہم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ماہم نے تشکر میز نظروں سے اپنی کزن نور کی طرف دیکھا تھا جس نے پہلی بار اس کی جان بچائی تھی۔ سارا قصور ولید کا ہے۔ میں آپ کو وہ میسیجز دکھاتی ہوں جس میں اس نے مجھے وہاں پر جانے کے لیے کہا تھا، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر سگریٹ پھونکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں بھی آپ کو اسکرین شاٹ سے دکھا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید آگے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کزنس ایسے ہی جذباتی ہو کر ایک دوسرے کے پول کھول دیتے تھے اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ سگریٹ کہاں پر ہے؟ ادے، اس نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تھے اور اس نے اپنا ہاتھ ولید کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ ارے بھائی، میرے پاس سگریٹ کہاں سے آئے؟ اس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈبی نکال چکا تھا۔ ثابت ہو گیا آج کے بعد تمہاری پاکٹ بھی بند، تمہیں 1 روپے بھی نہیں ملے گا۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ۔ تایا جان، آپ اس کے سارے اکاؤنٹ فریز کروا دیں۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اس طرح سے یہ لڑکا قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ تم یہاں پر کھڑی کیوں میرا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہو؟ جاؤ میرے کمرے میں نے آ کر تم سے بات کرنی ہے۔ دادی نے اسے لتاڑا تھا تو وہ پاؤں پٹکتے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بھنگڑے ڈالنے لگی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ دادی جان اسے ہمیشہ ہی بچا لیتی تھیں، اس بار بھی انہوں نے اسی کا ہی ساتھ دیا تھا۔ 5 منٹ کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ کتنی بار سمجھایا میں نے تمہیں ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ یہ سب کچھ حارث کو پسند نہیں ہے۔ وہ ان کے گلے سے جا کر لپٹ گئی تھی۔ دادی جان، آپ میری بیسٹ دادی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میرے ماما بابا زندہ ہوتے تو میں ان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، ماں باپ تو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ہاں شاید ایسا ہی ہوگا، مگر میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بچپن سے آپ کو ہی دیکھتی آ رہی ہوں اور آپ نے مجھے کبھی بھی ان دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ آپ نے ان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی ہے۔ اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد اس کی دادی جان نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی تھیں، سب کزنوں کے سامنے اس کو ڈانٹتی تھیں، مگر پھر اکیلے میں اس سے پیار جتاتی تھیں۔ حارث جو کہ کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ اچھا تو یہ سب کچھ چل رہا ہے دادی اور پوتی میں، یعنی مجھے دادی جان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟
کیونکہ یہ اسے سزا نہیں دیتی بلکہ الٹا اسے اپنے سر پر چڑھاتی ہیں۔ وہ وہیں پر کھڑا ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اسی وقت بنٹی نے اس کے کانوں میں باجا بجائے۔ وہ بڑبڑا کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ اس افتاد کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا تھا۔ وہ جو دادی جان کے ساتھ چپک کر گلے لگ کر کھڑی تھی ان سے تیزی سے پیچھے جا کر ہٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس کا سر زور سے ٹکرایا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ حارث بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ دادی نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھوٹتے ہوئے کہا تھا، جو کہ اب اپنی ناک کو رگڑ رہا تھا کیونکہ اس کی ناک زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ بنٹی بے غیرتوں کی طرح ان کے پہلو میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ ارے دادی جان، میں نے ان کو چپکے سے آپ کی باتیں سنتے ہوئے پکڑ لیا۔ میں تو آپ کا وفادار پوتا ہوں نا، دیکھیں کیسے میں نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ تمہاری تو اب خیر نہیں ہے۔ حارث نے اس کے ہاتھوں سے اس کی ویڈیو گیم چھین لی تھی۔ اب یہ تمہیں اس وقت ہی ملے گی جب مجھے اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ تم لائن پر واپس آ گئے ہو یا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ چھلنے لگا تھا مگر سامنے کھڑے انسان کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ کیا تم چپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ کیا میں آپ کو ایسا لگتا؟ وہ الٹا انہیں مینیپولیٹ کرنے لگا تھا۔ میرے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہے جو میں چھپ کر کسی کی باتیں سنتا رہوں۔ میں بس آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اسے میرے پاس بھیجیں۔ میرے پاس اس کے لیے کچھ کام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ مصروف ہو جائے گی تو اسے شرارتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ تلخ لہجے میں بولتا اس کو اندر تک لرزا چکا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے، تم سے پوچھا نہیں ہے۔ جلدی سے میرے کمرے میں چلو۔ اس نے بےچارگی سے دادی کو دیکھا۔ دادی جان اپنے بڑے پوتے کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس پر اپنا حکم مسلط نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا تھا۔ میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی، بلکہ اس کا گلا نہیں دباؤں گی، اس کی زہر ملاؤں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو جان سے مار دوں۔ نہیں، بلکہ میں تو اس کو پھانسی پر لٹکاؤں گی۔ اگر کوئی اور طریقہ تمہارے ذہن میں ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب مجھے آپشن دیے جائیں تو تم ایسا آپشن میرے سامنے رکھ دو جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہ ہو۔ آپ کبھی یہاں پر آئے؟ اس وقت جب تم مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اس کی زبان میں خارش ہوئی، وہ اسے گھورنے لگا۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے۔ جی محترمہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ پہلے تو تم میرے کمرے میں چلو اور وہاں پر بیٹھ کر میرے ساتھ میرے پروجیکٹ میں مدد کرواؤ۔ کچھ فائز ہیں جس میں سے تم نے غلطیاں نکالنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں پوری رات نکل جائے۔ ویسے بھی کون سا تم نے سونا ہے؟ کمرے میں جا کر تم نے ترکش ڈرامے ہی دیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر کار تمہارے حصے میں شفیق انکل آئیں گے۔ اگر آپ نے میرے حصے میں شفیق دیا تو میں شمپی کی بیوی کی طرح آپ کو سوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دوں گی۔ ابھی آپ میری طاقتوں سے واقف نہیں ہیں، مجھ سے بچ کر رہیں۔ یہی مشورہ میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی بڑا تھا، وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ اس حویلی کی پہلی عورت تھی جو ظالم اور جاوید سردار کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں پر سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ واو، آپ تو بڑے امیر ہیں، وہ ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے پرفیکٹ کا نشانہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس میں امیر ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر تم کہو تو میں تمہارے کمرے میں بھی سوئمنگ پول بنا سکتا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کیونکہ اگلے ہی دن مجھے تمہاری لاش ملنی ہے۔ توبہ، کیا کریں؟ لاش ملے؟ میرے دشمنوں کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے اور میرے دشمنوں کی گندی زبانوں میں کیڑے ڈالے۔ بس بہت ہو گیا، خاموش ہو جاؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ توپوں کا رخ اس کی طرف ہو رہا ہے تو حارث نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ منہ بنا کر وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ فائلز کھولو اور اس کو سالو کرنا شروع کرو، تب تک میں ایک ضروری کام کر کے آتا ہوں۔ آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حارث کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی کہ شہریار اس کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈیرے پر جا چکے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد شہریار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، اوف اللہ جی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری پریٹی لیڈی، وہ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری اگر میں نے تمہیں انکمفرٹیبل محسوس کروایا۔
میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شہریار اسے اپولوجائز کرنے لگا تھا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ 2 مرلے کا مکان معلوم ہو رہا تھا جہاں پر ہر چیز ہی موجود تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے کبھی اس کمرے میں نہیں آئی۔ شہریار نے اپنی شکار باز آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ پہلی بار میں یہاں پر آ رہی ہوں، ورنہ اس کو تو ہمیشہ تالا ہی لگا رہتا تھا۔ اور میری بدقسمتی دیکھیں کہ پہلی بار بھی یہاں پر کام کے سلسلے میں ہی آئی ہوں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا وہ مجھے کیا سمجھا کر گئے ہیں۔ چلو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ اسی بہانے وہ اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان فائل پڑی ہوئی تھی۔ نور ٹھہری، صدا کی کم عقل لڑکی جو اس کی نیت کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا آپ شکل سے واقعی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ شہریار کی تھوڑی دیر پہلے والی کی ہی جانے والی بات اس کے دماغ میں گھس چکی تھی۔ ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ابھی میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم اس وقت بہت زیادہ تنگ ہو، تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ان فائلز کو آگ لگا دو۔ تمہیں اس وقت اپنے کزن پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس سے نفرت بھی کرتی ہو۔ ارے آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ شخص مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ اگر دنیا میں ایک قتل جائز ہوتا تو میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اس پر پابندیاں لگاتا تھا۔ اس نے کبھی سمجھنے کی اور سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ یہ پابندیاں اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو وہ اپنے آپ کو بڑی مشکل میں پھنسا دیتی، جو کہ حارث کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اچھا ذرا امیجن کرو کہ تمہاری جیسے انسان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو میں شادی کی رات ہی زہر کھا لوں گی، مگر اس کی بیوی نہیں بنوں گی۔ شہریار کے دل میں جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ یعنی یہ لڑکی آسان شکار تھی۔ وہ آسانی سے اس شخص کے خلاف بھڑکا سکتا تھا، اس کو اپنے جال میں پھنسا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے چلو اب میں چلتا ہوں۔ وہ اسے اجازت لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حارث اسے اس کی کزن کے ساتھ دیکھ لے۔ یہ تو حارث لالا سے بالکل ہی الگ ہے۔ یہ تو بہت چل سا بندے ہیں۔ پتہ نہیں حارث لالا کی اس سے دوستی کیسے ہو گئی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ شہریار ایک فوجی ہے تو وہ اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی ڈائری لے کر اس کے پاس پہنچ گئی تھی جو کہ لان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ حارث کا اسکول فیلو تھا۔ بچپن میں وہ لوگ ایک ساتھ ہی کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ پہلے بھی ان کے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، مگر اس وقت وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ پھر شہریار آرمی میں چلا گیا اور حارث اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھی اپنی پڑھائی میں مگن تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ محترمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریکارڈ قائم کریں گی۔ FSC میں 3 بار فیل ہونے کے بعد اب وہ گھر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دادی جان کو کہہ دیا تھا کہ اس سے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کسی نے اسے اس طرح سے قبول کرنا ہے تو قبول کرے، ورنہ وہ ساری زندگی اکیلی رہ جائے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہریار سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر جگہ پر ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسے پتہ چلا کہ شہریار نے آرمی سے ریٹائرمنٹ دے دی۔ یہ سن کر اسے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ کافی دنوں تک وہ اس سے اسی بارے میں بات کرتی رہی تھی۔ شہریار نے اس کی حویلی کے پیچھے یہ خالی بنگلہ خرید لیا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی فیملی کو بھی لے کر آ گیا تھا۔ اس دن جب وہ گھر داخل ہو رہی تھی تو حارث اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں پر گئی تھی تم؟ شہریار کے گھر پر گئی تھی۔ اسے بھائی کہہ کر پکارا کرو اور یوں منہ اٹھا کر اسے ملنے کے لیے نہ چلی جایا کرو۔ منہ اپنے گھر پر رکھ کر میں جانے سے رہی، اور ویسے بھی آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ شہریار نے حارث کے بارے میں سے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں، جس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ حارث کی بہت سے عورتوں کے ساتھ تعلقات رہ چکے تھے۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں وہ برباد کر چکا تھا، اور ابھی نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ یہ سن کر اسے واقعی میں بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور حارث کے وجود سے نفرت بھی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اسے کھینچی کھینچی سی رہتی تھی۔ پہلے کتنا شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ حارث کو محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کیا کریں گے؟ میری عزت خراب کر دیں گے۔ حارث کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کر کر کے اب تھک چکا تھا۔ یہ ساری باتیں کون تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چپ ہونے سے سچ چھپ جائے گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ ایک نہ ایک دن سب لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔
آپ بس شکر کریں کہ میں خاموش ہوں۔ جس دن میں بولنے پر آ گئی اس دن وہ دن 2 قدم اس کی طرف بڑھنے لگا اور وہ پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ حارث اسے دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، بولو جو بولنا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہم لوگوں کے درمیان کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کروائی تھی۔ چھوڑے مجھے، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کریں، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ یوں مجھے ہاتھ لگائیں، کیونکہ آپ بھی میرے لیے نامحرم ہیں۔ وہ لڑکی تو کوئی زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ یہ بات اس نے شدت سے محسوس کی تھی۔ دادی جان سے بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی ضرورت نہیں اسے حویلی سے باہر بھیجنے کی، اسے گھر کے اندر ہی بٹھا کر رکھیں۔ اس دن جب وہ باہر جانے لگی تھی تو چوکیدار اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سوری چھوٹی بی بی صاحبہ، حارث صاحب کا حکم ہے، آپ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور تم کون ہوتے ہو میرا راستہ روکنے والے؟ میں دادی جان سے جا کر تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ بے شک آپ ان سے جا کر میری شکایت لگائیں، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہاں سے باہر نہیں بھیج سکتا ہوں۔ میں حارث صاحب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں۔ تم پاگل ہو، وہ بھی سائیکو نفسیاتی ہے۔ پتہ نہیں کن بے وقوف لوگوں میں پھنس گئی ہوں میں۔ اس نے اپنے پاؤں غصے سے زمین پر مارے تھے اور حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی۔ اس نے شہر یار کے ساتھ شطرنج کی گیم لگانی تھی۔ ان لوگوں نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ ایک جو گیم جیتے گا وہ 50,000 کی رقم دے گا۔ اس کو یقین تھا وہی جیتے گی اور ان 50,000 سے وہ اپنے لیے ڈھیر سارے ڈریسز خریدنے کا ارادہ رکھتی تھی، ورنہ گھر سے تو اسے ایک لمیٹڈ پاکٹ منی ملتی تھی۔ حارث نے کبھی بھی اسے ایک مخصوص رقم سے زیادہ پیسے نہیں دیے تھے۔ وہ جب اسے مانگتی تھی تو حارث بہت ہی خوبصورتی سے انکار کر دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ اب وہ ان پیسوں کا فضول چیزوں میں استعمال کرے گی۔ رات کا وقت تھا، وہ دیوار پھلانگ کر شہریار کی حویلی میں چلی گئی تھی۔ دونوں لان میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے، جبکہ حارث اپنے گھر کی چھت پر کھڑا کینہ توڑ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وقت آ چکا ہے کہ تمہیں حقیقت کے بارے میں بتایا جائے اور شہریار صاحب کی حقیقت بھی ساری دنیا کے سامنے عیاں کی جائے۔ بہت ہو گیا ہے، میں تمہیں کافی زیادہ ڈھیل دے چکا ہوں چھوٹی لڑکی، لیکن اب نہیں۔ 11 بجے کا وقت تھا جب وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ویسے مجھے خانوں کی بیٹی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ چودھریوں کے 2 ٹکے کے بیٹے کے لیے اپنے خاندان کی عزت پر پاؤں رکھ کر حویلی سے باہر نکل جائیں گی۔ اس کے پیچھے ولید کھڑا تھا، اسے بھی شہریار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو، ورنہ دادا جان کو تمہاری گرل فرینڈس کے بارے میں جا کر بتا دوں گا۔ دادی جان کو وہ بات اتنی تکلیف نہیں پہنچائے گی جتنی تکلیف انہیں یہ چیز پہنچائے گی کہ تم رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر ایک نامحرم سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ حویلی کا ہی بندہ ہے، ہاں، لیکن وہ تمہارے لیے اجنبی ہے۔ میں کل ہی حارث بھائی سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگائیں گے، تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، ورنہ میں تمہاری منگیتر کو جا کر تمہاری ماضی کی ساری کہانیاں سنا دوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اسے یہ سب کچھ سن کر بہت دکھ ہوگا اور شاید وہ صدمہ برداشت نہ کر پائے۔ تم ایک بہت ہی خود غرض لڑکی ہو، ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ساختہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ اگر اپنی خوشیوں کو بچانے کے لیے مجھے خود غرض بننا پڑے تو میں خود غرض بننے کے لیے تیار ہوں۔ صبح سے جب وہ سو کر اٹھی تو کمرے کے دروازے پر آلریڈی ہی دستک ہو رہی تھی۔ کس کو صبح صبح تکلیف ہو رہی ہے؟ میڈم، صبح کا وقت نہیں ہے، دن کے 1 بج رہے ہیں اور حارث بھائی کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اب ان کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اپنے سارے کان اس کی نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ شہریار کے ساتھ مسلسل گھوم رہی تھی، کبھی اس کے ساتھ پہاڑی سلسلوں میں چلی جاتی تھی اور کبھی اس کے ساتھ وہاں پر موجود خوبصورت باغوں میں جاتی تھی۔ حویلی کی پابندیاں تو جیسے اس کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ آٹومیٹک ہی بند ہو گیا تھا، جسے کوڈ کے ذریعے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ تو میری اجازت سے حویلی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ رات کے وقت حویلی سے باہر مت جانا، اور پچھلے 1 ہفتے سے تم کس کی اجازت سے شہریار کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ وہ آپ کا دوست ہے، اور اب میرا بھی بہت اچھا دوست۔ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ الگ کے بل دھاڑا تھا۔ آپ نے خود تو ہر عورت سے دوستی کی ہوئی ہے، کبھی میں نے آپ کو منع کیا؟ بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو کسی نے تو آپ کو منہ لگایا۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔
حارث نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے پر توڑ رہی تھی۔ اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ لاک تھا۔ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے اب کی بار کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا۔ شہریار نے ظالم انسان کے بارے میں جو بھی باتیں کہی تھیں وہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ دیکھیں، میں ایسی ویسی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں۔ میں آپ کے مطالبات پورے نہیں کر سکتی۔ تم ہوش میں تو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں آپ کی حقیقت سے واقف ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے۔ بس بہت ہو گیا ہے، چپ کر جاؤ، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جس پر تم بھی ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ چیخنے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا مسٹر، آپ کی حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گر جائیں گے، کہ معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف ایک ہفتے کا وقت ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب کچھ ثابت کرو۔ میرے پاس ثبوت لے کر آؤ۔ اگر تم مجھے بد کردار ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، میں اپنا سر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لیکن اگر تم ناکام ہو گئی تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور پھر ساری زندگی جو حشر میں تمہارا ساتھ کروں گا وہ تم یاد رکھو گی۔ اس نے یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ حارث نے پیچھے سے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ کمرے میں موجود ساری چیزوں کو وہ اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگا تھا۔ اپنی پسندیدہ عورت کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل پر جا کر لگے تھے، اور اس وقت اس کے دماغ میں گھنٹے کی طرح بج رہے تھے۔ اور میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ کیا میں اسے اتنا گھٹیا لگتا ہوں؟ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ میں اس عورت سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ محبت نفرت میں بدلے، کیونکہ وہ میری نفرت کی آگ کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہتا تھا مگر بری طرح سے ناکام ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ماریا نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کیا حارث بھائی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا نام نہ لو میرے سامنے، زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان۔ پھر اس نے حد یہ کی تھی کہ شہریار کی بتائی ہوئی ساری باتیں اس نے پورے خاندان میں مشہور کر دی تھیں۔ دادی جان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تمہیں یہ بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ سب لوگوں کو اس بارے میں کیوں بتایا؟ تم نے مجھے بتا دیتی۔ اگر دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا تو جا کر اپنی دوست کو بتا دیتی، پہاڑوں میں جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ تایا جان اور پھپھو کو کیوں بتایا؟ تم جانتی بھی ہو کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کا کتنا بڑا بتنگر بناتے ہیں۔ حارث کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو بہت زیادہ مطمئن تھا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نہیں تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب تایا جان نے یہ تذکرہ چھیڑا تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ ایک ہفتے تک اس بات کو پروف کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خاموشی سے میرے نکاح میں آ جائے گی۔ دادی جان کے دل پر غونسا لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا جو کچھ بھی کر رہا ہے غصے میں آ کر کہا ہے۔ 3 دنوں سے شہریار کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس کے گھر کے چکر لگا رہی تھی، ہر بار ہی اسے ملے بغیر ہی واپس آ جاتی تھی۔ اور پھر 2 دن مزید گزرے تو ٹی وی پر خبریں چلنے لگیں۔ جو باتیں شہریار نے حارث کے بارے میں مشہور کی تھی وہ خود ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ نہ جانے کتنی معصوم عورتوں کی زندگیاں اس نے برباد کی تھیں۔ جیسے اس نے آرمی سے ریٹائرمنٹ دی تھی اس کے بعد وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرنا شروع کر دیا تھا، ڈرگس وغیرہ بھی بیچتا تھا۔ وہ سینئر اتھارٹیز کی کسٹڈی میں تھا۔ یہ خبر بہت جلدی ٹی وی سے غائب کروا دی گئی تھی کیونکہ اسے سیکیورٹی ایشوز لاحق ہو سکتے تھے، مگر اس پر ساری حقیقت آشکار ہو چکی تھی، اور اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 5 دن تو گزر چکے تھے، اب صرف 2 دن ہی باقی تھے۔ وہ اس کے خلاف کیسے ثبوت اکٹھے کرتی جب حقیقت میں اس نے ایسے کوئی کام کیے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر گئی تھی۔ نکاح سے 1 دن پہلے وہ اسے ملنے کے لیے آیا تھا۔ تمہاری اہمیت میری نظروں میں بہت زیادہ تھی، تمہارا مقام میرے دل میں سب سے اونچا تھا۔ میں بچپن سے تم سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ ان دونوں کا اچانک ہی سامنا ہو گیا تھا تب حارث نے اسے یہ ساری باتیں کہی تھی۔ اس رات اس نے حویلی سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی مگر ولید نے اسے پکڑ لیا تھا۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے ولید نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا اور اس کے کندھے پکڑ کر اس کو زور زور سے جھنجھوڑا تھا۔
تم آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ وہ اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا، میں اب مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پر رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ میرے اندر بہت سی وحشت بھری ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ وحشت باہر نکل جائے۔ میں نے ایک باکردار انسان کے کردار پر وار کیا، اسے پورے خاندان کے سامنے نشر کیا۔ آخر کار میں خود ہی جھوٹی ثابت ہو گئی ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اپنے کیے پر کتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر گھر والوں کے سامنے نظر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ تو تم ان سے اپنے کیے کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتی ہو؟ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، تمہارے سے مل بیٹھ کر اپنا معاملہ حل کر لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں اس کے دل میں اپنا مقام کھو چکی ہوں۔ اس نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ اب ساری زندگی میں نے روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے ہی گزارنی ہے۔ حارث کا اور اس کا نکاح ہو چکا تھا، وہ اسے لے کر اسلام آباد آ گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اپنا اپارٹمنٹ پہلے سے ہی سیٹ کروا دیا تھا۔ اس نے پہلے ہی دن اسے سمجھا دیا تھا کہ تمہاری حیثیت میری زندگی میں ضرورت کی شے کی ہوگی۔ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں استعمال کر لوں گا، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو تمہیں ایک فالتو چیز کی طرح کمرے کے کونے میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ تو ایسا مر جاتی تھی جو اس سے محبت کرتا، اس کی عزت کرتا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا، اسے ڈھیر سارا پیار کرتا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس نے ایسا مرد کھو دیا تھا، اور اب حارث کا جو روپ اس کے سامنے آیا تھا وہ اسے قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ حارث اسے جسمانی تکلیف نہیں دیتا تھا بلکہ وہ اسے ذہنی مار مارتا تھا۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ ہر وقت ہی وہ اس بارے میں سوچتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید الجھتی چلی جاتی تھی۔ اس دن اسے دادی جان کی کال موصول ہوئی تھی۔ دادی جان نے اسے کافی عرصے کے بعد یاد کیا تھا۔ جب اس نے اپنی دادی کی آواز سنی تو اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے روتا ہوا سن کر دادی بے چین ہو گئی تھی۔ میری جان، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے اپنی بہو کو حارث کا نمبر ڈائل کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسرے موبائل سے حارث رابطے میں تھی۔ انہوں نے جب اسے اس کی بیوی کی چیخوں کی آوازیں سنائیں تو اس کا دل دھڑکنا ہی رک گیا تھا۔ کیا وہ لڑکی اس کی وجہ سے اس قدر تکلیف میں تھی کہ وہ تنہائی میں اس طرح سے اونچی اونچی آواز میں روتی تھی؟ یا میرا اللہ، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں اسے واقعی میں محبت کرتا ہوں تو میں اسے ذہنی اذیت کیوں دے رہا ہوں؟ مجھے تو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اسے اپنی نادانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس رات جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس گیا تو قریبی اپارٹمنٹ کی ایک عورت نے اس کو آواز دی تھی، کیا تمہاری بیوی کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے؟ اگر تم لوگ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو ہو سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کر دوں۔ یوں رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی ہر وقت ہی روتی رہتی ہے۔ میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آنے دو گے۔ تم تو ایک بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے آدمی ہو، پھر مسئلہ کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ اپنے مسئلے خود حل کر لیں گے۔ وہ ان کی باتوں کا برا من آ گیا تھا۔ جب وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ اس کے سرانے بیٹھ گیا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے حارث کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں اس تکلیف میں مر جاؤں گی۔ حارث جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، آئی ایم ریئلی سوری۔ نور کو لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو۔ اسے اپنا ایک دم ہی ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کو معاف کر چکا تھا، یا پھر سے وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کو ہسپتال لے کر گیا تھا تو ڈاکٹر نے بھی حارث کو بہت ڈانٹا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ٹینشن سے دور رکھو، ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد حارث مکمل طور پر چینج ہو گیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اسے کھونے کے بارے میں تو اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے اگر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی تو اس کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھلانا تھا۔ اس نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ وہ بھی مکمل طور پر چینج ہو چکی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی لڑکی بن گئی تھی جیسی حارث کو پسند تھی۔ خان کبھی کبھار
وہ شرارتیں کرتی تھی مگر اس کا شوہر برا نہیں بناتا تھا۔ نور کو اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ ماضی میں حارث نے اس پر جو بھی پابندیاں لگائی تھیں وہ اس کی بہتری کے لیے ہی تھی۔ دونوں 1 سال کے بعد حویلی واپس آ گئے تھے۔ ان کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ سب نے ہی نور کو دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا نادانی میں اور کم عمری میں کیا تھا۔ شہریار نور کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر آیا تھا۔ جب بھی اسے وہ خواب یاد آتا تو وہ خوف سے کانپ اٹھتی تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ جلدی اس کی اس خواب سے آنکھ کھل گئی تھی، ورنہ اس کی ساری زندگی داؤ پر لگ جاتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔